Okay. Assalamu alaikum everyone. Aisha Aziz here. I'm an organizational psychologist and a co-founder of Aflinsha Consultancy. As you can see, I'm not in a position to continue this session furthermore because of the electricity issue in Karachi. So I'm going to introduce guest of the day. We have a doctor. We have a Mr. Zishanul Haq with us, and he's going to talk about like हमारे जो mental health के sessions चल रहे थे. लास्ट 4 सेशंस हमने कंटिन्यू किए और उनमें हमने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात की थी, जिनमें हमने डिप्रेशन एंजाइटी से रिलेटेड बात की थी. और आज सर जिशान कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को मेरे बाद, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं और सर दिशान एट दी एंड उनके आंसर कर देंगे, ठीक है. और अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम आंसर नहीं कर पाते तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे फेसबुक मैसेंजर पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको डायरेक्टली उनके आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर जिशानुल हक. He is a founder of Zen Wellness Club, a holistic healer, certified life coach, certified NLP practitioner, yoga trainer, guided meditation expert, hypnotherapist, and consultant psychologist. He is having experience of 18 years. His expertise are included in dealing with stress, anxiety, depression, phobias, relationship issues, self-confidence issues, and mental health matters. Sir Zishan has worked in various platforms and doing sessions for a long time. He is dealing with emotional and physical spiritual challenges. And Assalamu alaikum, Sir Zishan. How are you? वालेकुम अस्सलाम. आयशा कैसी हैं आप? Alhamdulillah, मैं ठीक हूँ sir. I hope everything is fine with you. Yes, alhamdulillah, everything is fine, and I hope that everything is fine with you and with the people of Karachi as well, because I came to Yeah, know कि वहाँ पर क्या कहते हैं बारिशों की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इशू हो रहा है. So let's hope that things get better for you and other people. inshallah. Thank you, sir, for being here with us. And now over to you. Please continue the session as I am leaving the studio. So our Okay. audience is with you, and take over, please. Allah Hafiz. Okay. Okay. Thank you. ओके व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. I hope that I am going live. Okay, you have gone through a brief introduction of mine, and उससे पहले आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट प्रेस्टिजियस स्पीकर्स को जो है वो सुना है, एंड यू हैव been acquiring the knowledge about depression, anxiety, and other mental illnesses or challenges. And I remember the last jo session tha, that was on mindfulness. That is actually a very good initiative of National Youth Empowerment Platform. They are providing free of cost opportunities to the youth कि वो अपने मसाइल जो हैं उनको डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हैं, प्लस दे आर इनवाइटिंग की रिसोर्स पर्सन्स लाइक अस कि हम अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें. तो स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी ऑडियंस इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि डू दे नो हु दे आर? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? एंड नंबर 2, डू यू नो व्हाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड? आप लोगों के यहाँ आने का, मेरे यहाँ आने का, हर किसी के आने का यहाँ पर क्या मकसद है? दीज आर द 2 क्वेश्चंस. मैं रिपीट कर देता हूँ कि हु आर यू? आप कौन हैं? नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस हियर? आपके यहाँ तख्लीक किए जाने का, पैदा किए जाने का क्या मकसद है? सो आई वुड लाइक द ऑडियंस कि वो इन सवालों के जवाब जो हैं वो अपने पास लिख के रख लें, ठीक है, एंड इन द एंड ऑफ सेशन आप वो शेयर कीजिएगा कि व्हाट वाज योर आंसर. तो मैं इसको जो है अब मज़ीद आगे की तरफ लेके चलता हूँ, और उसके लिए मैं
آغاز کروں گا رب جلیل کے بابرکت نام سے، تلاوت ہے قرآن پاک سے، ٹھیک ہے. میں وہ خود کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کا احترام اور تقدس ملحوظ خاطر رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زمانہ عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. یعنی کہ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. سب کو نگیٹ کر دیا، سب کو مائنس کر دیا، سب کو ایک سائڈ پہ لگا دیا، مگر وہ لوگ نہیں. کون لوگ نہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، رائٹ. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اور تلقین کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز خود پریکٹیکلی کرنی ہوتی ہے، پھر دوسروں کو وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے. سو اگر ہم دیکھیں تو اس قرآن پاک کی مختصر سی جو سورہ ہے، اس سے بھی ہمیں اپنی ایگزسٹنس کا پرپس جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. بٹ اس سے پہلے ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا ہے کہ ہم ہیں کون. ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. وہ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ ہماری پرسیپشنز ہوتی ہیں. آلرائٹ. ہم اپنے بلڈنگ بلاکس کے اوپر آتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کی کمپوزیشن ہے. سو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لو کہ وی ہیو اے باڈی. اوکے. دیٹ مینس دیٹ وی آر living beings and we are mammals. اوکے. نمبر 2، جب ہم اس کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں تو we find different biological organs, physical organs، جن کی فنکشننگ سے سائنس ہمیں گاہے بگاہے آگاہ کرتی جا رہی ہے کہ کون سے آرگنس کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس کس چیز میں بینیفیشل ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم، بہت سے آرگنس کے بارے میں ہم بہت کچھ جان چکے ہیں، اور بہت کچھ ابھی ہمارا جاننا باقی ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہم وی آر کنٹرولڈ بائی آر سی این ایس، یعنی سینٹرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے ہمارے اندر ایک، دیٹ از جسٹ لائک اے کمانڈ سینٹر. ٹھیک ہے. جو لوگ سائیکالوجی کے، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں جانتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ہماری آڈینس میں جو ہے وہ کس کس طرح کے اور کس ایج گروپ کے لوگ شامل ہوں گے. سو آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ ویری سمپل، ایزی، تاکہ ہر کسی کو وہ سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کا نالج میرے سے زیادہ ہے تو پلیز بیئر ود می، کیونکہ مجھے آڈینس کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، اور آڈینس میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں، ہر نالج کے، ہر فہم کے، ہر طبقے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اوکے. اور اس کے ساتھ ہماری باڈی جو ہے دیٹ از بینگ ریگولیٹڈ بائی اینڈوکرائن سسٹم. اینڈوکرائن سسٹم از اے کمپوزیشن آف ڈفرنٹ گلینڈس جو ہماری باڈی میں ڈفرنٹ جگہ کے اوپر پلیسڈ ہیں، اور وہاں سے ہارمونس جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. جنرلی آپ نے تھائرائڈ گلینڈ کا نام سنا ہوگا، پٹیوٹری گلینڈ کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ وہ گلینڈس ہیں، سیٹ آف گلینڈس جو ہارمونز ریلیز کرتے ہیں، اور جن سے ہمارا برین جو ہے، ہمارا سینٹرل نروس سسٹم جو ہے، وہ کوآرڈینیٹ کر کے ہماری باڈی کے جو ایکشنز ہیں، ری ایکشنز ہیں، ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو مینج کر رہا ہوتا ہے. آل رائٹ. سو ابھی تک ہم نے جس چیز کو تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کی ہے، دیٹ از بایولوجیکل ایسپیکٹ. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹ میں آتے ہیں.
سائیکولوجیکل ایسپیکٹ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے باقی تمام باڈی کو تھرو نیورونس، ٹرانسمیٹرس، ٹھیک ہے، اور کیمیکل سیکریشنس کے تھرو، اور اگین اس میں اینڈوکرائن جو ہے وہ سسٹم ہمیں ہیلپ کرتا ہے. ہم ڈفرینٹ انپٹس لے رہے ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ انپٹس جو ہیں وہ نیورونس کے تھرو، کیمیکلس کے تھرو ہمارے برین تک میسیجز پہنچتے ہیں، اور پھر ہمارا برین اس کی ایک پرسیپشن، اس کا ایک امیج کریٹ کرتا ہے، اور پھر ہمیں انفارم کرتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ اس طرح سے ہوا، یہ اس طرح سے ہوا. سو میموری از لائک another function of our brain. Thinking is a function of our brain. ٹھیک ہے، پوری باڈی کو ریگولیٹ کرنا، اس کو سیکیور کرنا، دیٹ از ایکچولی دا پرائمری پرپز آف آر برین. ٹھیک ہے، سو آپ نے ڈفرینٹ سچویشنس ہر بندے نے ایکسپیرئنس کی ہوں گی. کسی کو خوشی کی حالت میں، کسی کو غمی کی حالت میں، ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا اچانک سے بیٹھے بیٹھے، پسینے آنا شروع ہو جانا، پیلپیٹیشنز کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، آنکھیں سکڑ جانا یا آنکھیں پھیل جانا، گھبراہٹ کا شکار ہو جانا، یا مینک ٹائپ مینس یعنی کہ اوور ایکسائٹیڈ فیل کرنا. اوکے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انپٹس بیسیکلی ہمیں انوائرمنٹ سے مل رہی ہوتی ہیں. وہ انپٹس ہمارا برین پروسیس کر کے ہماری اینڈوکرائن سسٹم کے تھرو ہماری باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کو اس طرح سے کنٹرول اور مینج کرتا ہے. اوکے، اچھا، اب اس بایولوجیکل پرسپیکٹو کو یہ تھوڑا سا آپ کو انسائٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ایکچولی دس از اے کمپلیٹ پروگرام جو کہ آئی ڈیلیور ایک منتھ کا پروگرام ہے، جس کو میں کوشش کروں گا کہ ان 40 منٹس میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں. اینی ہاؤ، اب ہم بات کرتے ہیں فزکس کے حوالے سے. تو فزکس یہ کہتا ہے کہ تھنگز آر کمپوزڈ آف میٹر. اوکے، اور پھر اس کے بعد واٹ از میٹر؟ میٹر از انرجی. سو ہم جو ہیں اس کو میں اب سمپلیفائڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وی آر بیسیکلی این انرجی. تمام جاندار، تمام آبجیکٹس، تمام چیزیں، دیز آر دا فارم آف انرجی، اینڈ انرجی کی ناٹ بی ڈسٹرائڈ. انرجی از آلویز کنورٹیڈ فرام ون فارم انٹو اندر فارم. ایک شکل سے دوسری شکل میں وہ چینج ہو جاتی ہے. پانی کو پروسیس کریں تو وہ پانی یا تو بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، یا وہ سالیڈیفائی ہو جاتا ہے اور برف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایکسٹرنل انوائرمنٹل انفلوئنسز جو ہیں وہ پلے ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینس سیم، اٹ از انرجی. ٹھیک ہے، سو اس کو اگر آپ ذرا اسپرچل کانٹیکسٹ میں لیں یا اینشنٹ آلٹرنیٹیو میڈیسن تھراپیوٹک ٹیکنیکس کے کانسیپٹ میں لیں تو پھر ایک کانسیپٹ آتا ہے سول کا. ٹھیک ہے، سو وی آر آلسو اے سول. یہ جو باقی میٹرس ہیں لائک جس طرح چیئر ہو گئی یا جس طرح برکس ہو گئی یا اور چیزیں ہیں نان موویبل نان لیونگ آئٹمس، وہ بھی تو میٹر ہی ہے نا. ٹھیک ہے، but apparently why they cannot move by themselves, why they cannot speak, and why they cannot perform other functions by themselves? The difference is that they are soulless. ان کے پاس وہ spark، وہ energy وہ والی نہیں ہے جو living beings کو عطا کی گئی ہے. All right, so we started from the biological perspective. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا، پھر ہم نے اس کو نیورولوجیکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے، سوری میں اس کا غلط ورڈ یوز کر گیا تھا، سائیکولوجیکل، دیٹ واز نیورولوجیکل. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو فزکس کے پرسپیکٹو میں دیکھا، پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو اسپرچل پرسپیکٹو میں دیکھ کے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. سو وی کیم ٹو نو دیٹ بینگ ہیومن وی آر a living being composed of biological, physical, chemical elements. ٹھیک ہے، and we are controlled by our brain, the central nervous system, and with the help of endocrine system, and definitely other vital organs, and we are able to perform all these functions because we have a soul. ہمارے اندر ایک روح موجود ہے. ٹھیک ہے جی،
اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آگے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ ایکسپیرئنسز فیل کرتے ہیں. کبھی ہم اداس ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کبھی ہم انڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہ ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں دکھ کا، نہ ہمیں غم کا. آل رائٹ. سو دیز آر آل دا سارٹ آف سائیکولوجیکل اسٹیٹس، اور اس کے پیچھے یہ تمام چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. بٹ بیفور ایکسپلیننگ دس تھنگ، میں ایک اور چیز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا پسند کروں گا کہ ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں بھی اٹھتا ہوگا، کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیومنس اینڈ ادر لیونگ بینگس. میرے مشاہدے اور علم کے مطابق، اینڈ دیٹس مائی اوپینین، اس سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کر سکتا ہے، اس کو انہینس کر سکتا ہے، اس کو ریڈیوس کر سکتا ہے، بٹ آئی ہیو سو فار observed کہ باقی لیونگ بینگس جو ہیں، باقی پلانٹس، میملز، یہ وہ باقی تمام جتنے بھی ہیں، وہ اپنے ایکو سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں. جو ان کے ڈی این اے کی کوڈنگ ہے وہ اس کے مطابق چلتے جا رہے ہیں. ان کا پراپر ایک ایکو سسٹم ہے. جب انہیں بھوک لگنی ہے تو انہوں نے ہنٹ کرنا ہے. آل رائٹ. اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ سامنے کسی کا بچہ ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا انکل ہے. دے آر دا پریڈیٹرس. آل رائٹ. ویری سمپل، یو نو دیٹ. ٹھیک ہے. اوکے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لائک ان میں ایموشنس نہیں ہوتے. نہیں، ان میں ایموشنس ہوتے ہیں، ان میں انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دے کین فیل، وہ پین بھی فیل کرتے ہیں، وہ ایکسائٹمنٹ بھی فیل کرتے ہیں، وہ ایز اے لیونگ بینگ وہ بہت ساری چیزیں فیل بھی کرتے ہیں. اوکے. سو پھر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیم اینڈ اس؟ دا ڈفرنس از آف چوائس. They don't have a choice. ان کی نیچر اور ان کی جبلت میں جس چیز کی ضرورت انہیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، وہ اس چیز کی طرف اپنی توجہ اور اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ فوکس کر دیں گے. آل رائٹ. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت اور مہارت دی ہے وہ فیصلہ کرنے کی، چوائس لینے کی دی ہے، اپنے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے، یا وٹ ایور. انفارچونیٹلی یہاں پر آپ ایک کام کریں کہ اس ساری جو ابھی ہم نے کنورسیشن کی ہے اس کا ایک بلاگ بنا کے ایک سائٹ پہ رکھیں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اور انٹرنیشنلی بھی ہر طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ عام ہیں، فزیکل بھی اور سائیکولوجیکل بھی. ٹھیک ہے. تو وٹ از دا ریزن؟ کیا وجوہات کیا ہیں؟ کہ فزیکل کی تو چلو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ انزائٹیز، یہ ڈپریشن، ٹھیک ہے، یہ اور فوبیا ٹائپ چیزیں، یہ کنفلکٹس، ایگو سینٹرک چیزیں، یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ ان نٹشل اس کی ایگزامپل اب ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس تھوڑی سی کنڈیشننگ نالج جو ہے وہ ہوتا ہے، جو اس کے پاس ڈی این اے کی صورت میں، وہ تھوڑا سا نہیں ایکچولی ہوتا، وہ کمپلیٹ سیٹ آف کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈی این اے کی فارم میں اس کے جینز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ڈیورنگ برتھ اینڈ آفٹر برتھ، آفٹر دا کنسیپشن پیریڈ، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ اس کے انوائرمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ساری انپوٹس وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ گرو کرتا جاتا ہے تو پیرنٹس، بہن بھائی، فیملی، چچا، تایا، خالو، یہ سارے لوگ، پھر اس کے بعد اسکولنگ جس میں آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے ٹیچرس، اسکولنگ کے لیے جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کے نیبرس، پھر آپ کے ڈرائیورس، پھر آپ کے رکشے والے انکل، یہ سب لوگ، چوکیدار. پھر آپ اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر کالج کے جو فرینڈس ہیں، ٹیچرس ہیں، یعنی کہ اس طرح سے آپ کا ایکسپوئر اور آپ کی ان پٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اوکے.
اب جب آپ کا ایکسپوئر اور آپ کی ان پٹ بڑھتی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ پرسیپشنس کو انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع سے ہی انٹرنلائزیشن جو ہے وہ ایکچولی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز اسٹرینتھن ہوتی جاتی ہے اور ایونچولی وہ چیز ہمارا بلیف سسٹم بن جاتی ہے. پھر ہم اس بلیف سسٹم کے مطابق جو ہے وہ ڈفرینٹ اپنے جتنے بھی ڈیسیژنس لیتے ہیں وہ لیتے ہیں. جو بھی ہم ایکشنز کرتے ہیں، جو بھی چوائسیز لیتے ہیں، وہ ہم اپنے بلیف سسٹم کے مطابق لیتے ہیں. کسی معاشرے میں کوئی ایک ایکٹیویٹی وہ اپروپریٹ سمجھی جاتی ہے اور دوسرے معاشرے میں وہی ایکٹیویٹی وہ ان اپروپریٹ سمجھی جاتی ہے. سو ویئر از دا کنسپٹ آف رائٹ اینڈ رانگ؟ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے؟ ان مائی اوپینین رائٹ اینڈ رانگ از اے ریفرنشیل ٹرم، از بیسڈ آن دا بلیف سسٹم جو ہم لوگوں نے ایکوائر کیا ہوتا ہے. اوکے سو اب جب آپ اپنے بلیف سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، جو آپ کی چوائسیز ہیں، جو آپ کے انٹرنل پروسیسز ہیں، وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا روزہ رکھنے کی بلیف سسٹم کے حوالے سے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نارملی ہم لوگ دن رات جب مرضی کھائیں پیئیں اٹھے جاگیں جو مرضی کریں، لیکن جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے وی آر کانشیس اکارڈنگ ٹو آور بلیف سسٹم. سوری، ہم مینٹلی الرٹ ہوتے ہیں. وی ہیو ٹیکن اے چوائس. ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ کھانے سے اور پانی سے اور اس طرح کی چیزوں سے اور جو چیزیں روزے کی حالت میں منع کی گئی ہیں ان سے اوائڈ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا چوائس. میں بار بار کہہ رہا ہوں دیٹ از دا چوائس وی میک. وائی؟ بیکاز وی آر فالوئنگ اے سرٹن بلیف سسٹم. اور بلیف سسٹم میں آپ کو فردر ایکسپلین کر دوں کہ بلیف سسٹم میں کسی بھی ریلیجن کا یا کسی بھی سوسائٹی کا 100% رول نہیں ہوتا. اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اس میں ریلیجن بھی ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی انٹرنل تھاٹ پروسیس بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کو باہر سے آنے والی تمام ان پٹ یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز تمام کے تمام وہ کارگر ہوتے ہیں. سو کوئی بھی شخص جو ہے اس کا بلیف سسٹم جو ہے اٹس ناٹ نیسسریلی کہ وہ دوسرے شخص کے بلیف سسٹم کے ساتھ ایگزیکٹلی ڈٹو سیم میچ ہو. اور جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بیسیکلی اگین ایک چوائس ملتی ہے. وہ چوائس ملتی ہے آپ کو سمجھنے کی. ہم لوگ ایکچولی دوسروں کو سمجھنے کو اوپر اپنی انرجیز جو ہیں ان کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، جب کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ایکچولی اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب کوئی پین آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. دس از ویئر ہماری پرسیپشنز ہمیں ڈسیو کر دیتی ہیں. آل رائٹ، پرسیپشنز آر ناٹ آلویز پرفیکٹ. ٹھیک ہے، دوز آر دا فلٹرڈ ایلیمنٹس جو ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اٹھا کر ایک پکچر بنا رہے ہوتے ہیں. سو جب تک ہم ایکسٹرنلائز کرتے رہیں گے چیزوں کو، بلیم ہمیشہ باہر کی طرف کرتے رہیں گے اور دوسرے کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے، unfortunately we are hindering the process of self development. اور سیلف ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سیلف اویئرنیس سے. اور میں نے جو بات سٹارٹ کی تھی وہ بایولوجیکل، نیورولوجیکل، سائیکولوجیکل، انوائرمنٹل ان سارے پرسپیکٹیوز کو تھوڑا سا ان شارٹ اکٹھا کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ہو آر یو یہاں پر لانے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ ہیں کیا، آپ کن چیزوں کا مرکب ہیں، کن چیزوں کا کمبینیشن ہے اور ایکچولی آپ کیا ہیں. ایکچولی آپ انرجی ہیں، ایکچولی آپ اسپرٹ ہیں. آل رائٹ. سو جب آپ
کو کسی کنفلکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں پر آپ کے پاس ایک چوائس آتی ہے کہ کیا آپ اپنی بایولوجیکل میمل نیچر یا جبلت کو فالو کرتے ہوئے ڈیسیژن لیں گے، یا آپ کوگنیٹیولی ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن لیں گے. اگر تو آپ ریئیکٹ کر جاتے ہیں فوراً، جیسا آپ کے ساتھ ایکٹ ہوا ہے ویسا ہی آپ ریئیکٹ کر دیں گے، تو موسٹ پروبیبلی یہ ایک فطری عمل ہے ایز اے بایولوجیکل بینگ. آل رائٹ. لیکن اگر آپ تدبر کریں گے، رکیں گے، سوچیں گے، اس کے عوامل کے اوپر غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ what از گوئنگ آن، ہو کیا رہا ہے، انسٹیڈ آف دس کوشچن کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیوں پرابلم ہو رہی ہے، مجھے کیوں انزائٹی ہو رہی ہے، مجھے کیوں بلیم دیا جا رہا ہے، میرے نمبر کیوں کم آتے ہیں، میرے فرینڈس کیوں کم ہیں، میرا ریلیشن شپ کیوں باقی لوگوں کی طرح اچھا نہیں ہے، پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی. سو یہاں پر آپ کو اگر آپ تدبر کریں گے، غور کریں گے کہ کیا فیکٹرز کارآمد ہو رہے ہیں اس میں، تو آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے، آپ رسپونڈ کریں گے. رسپونڈ آپ اس وقت کریں گے جب آپ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ ایک کول مائنڈ کے ساتھ ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن لیں گے. اینڈ دیٹس دا چوائس ایکچولی. یہ ہے وہ چوائس جو آپ لیں گے. اوکے. سو یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے خیال میں آئی بلیو کہ لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں چیزوں کو. اور ایک بڑی سمپل سی بات میں آپ کو چھوٹی سی بتاتا جاؤں کہ ہو آر یو، یہ کسی حد تک میں نے بڑا کوشش کیا کہ اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے، بٹ اسٹل اٹ ٹک می لائک اراؤنڈ 30 منٹس، ٹھیک ہے، اینڈ آئی ہیو لائک اراؤنڈ 10-15 منٹس مور ٹو گو. سو میں اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جس میں واٹ از دا پرپز، واٹ از دا پرپز جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا. دیکھیں، دس از اکارڈنگ ٹو دا ریلیجیس بلیف سسٹم، دا ورلڈ از اے پلیس آف ٹیسٹ. یہ امتحان گاہ ہے. سو فیوریبل کنڈیشنز اگر مجھے ایلیمنٹ 1 2 3 پہ مل رہی ہیں تو لازمی نہیں کہ مجھے وہی فیوریبل کنڈیشنز 4 5 6 کے اوپر بھی ملیں. اگر میرے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو مائٹ بھی پاسبل کہ میرے پاس فرینڈس نہ ہوں، مائٹ بھی پاسبل کہ میرے پاس مینٹل پیس نہ ہو، مائٹ بھی پاسبل کہ میری فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو. ٹھیک ہے. اس کو دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، جس کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ مکمل ہے، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی بہترین پرفارم کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی سم ہاؤ اس کے پاس اتنا فائنینشیل اسٹیٹس یا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ نارملی کہ ہم لوگ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اس چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق تو ہر وقت نہیں بیٹھتی نا. تو جب چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق نہیں بیٹھتی تو پھر ہم ہرٹ ہوتے ہیں، پھر ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر اس ہرٹ کو اور اس ڈسٹربنس کو سائیکولوجیکلی ہم بہت سارے ناموں میں اور بہت سارے ڈس آرڈرس میں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ چیز بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان ڈس آرڈرس کی رینج، سیویرٹی اور کمپلیکسٹی، کارموبٹی وہ بڑھتی جائے گی. سو یو نیڈ ٹو اینڈ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں. ہم یہاں پر کچھ کرنے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی دیٹ از آبویس. بٹ کیا پیسہ کمانے آئے ہیں؟
کیا عزت کمانے آئے ہیں؟ کیا شہرت کمانے آئے ہیں؟ کیا بڑے بڑے گھر، بنگلے، گاڑیاں، یہ چیزیں بنانے آئے ہیں؟ اپنا نام پیدا کرنے آئے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ وی آر اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ، نالج، ایکسپیرئنس، آبزرویشنس، ہم یہاں پر ایک خاص کام کرنے آئے ہیں جو ریلیجیس پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں بیچ میں ایڈ کر دوں کہ ہم یہاں اپنی پہچان کرنے آئے ہیں کہ ہو آر وی. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. سوال ایکچولی ایک ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو آپ خدا کو پہچان لیتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور پھر انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا خلیفہ ہے. خلیفہ مینس کہ اس کے پاس بھی وہی ساری اتھارٹیز، وہی ساری پاورز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم چوائس لیتے ہیں، ہم وہ ساری پاورز، وہ اتھارٹیز دوسروں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ایکسپیکٹیشنز کی رینج میں آ کے وہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. ٹائم از ایکچولی ویری شارٹ بٹ آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل. کہ ایکسپیکٹیشنز دوسروں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ چونکہ میں اس طرح سے بیہیو کرتا ہوں یا میری سوچ یہ ہے تو میرے والدین کو، میرے کلاس فیلوز کو، میرے دوستوں کو، میرے اسپاؤس کو، میرے بچوں کو اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہماری اپنے آپ کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ پہنچنا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے، فائنینشلی، سوشلی. سو اگر آپ غور کرو تو یہ فائنینشیل ایلیمنٹ، یہ سوشل ایلیمنٹ، یہ میٹیریل اسٹیٹس، یہ سب کچھ ایکچولی بیسیکلی یہیں رہ جاتا ہے. آج تک کوئی بھی لے کے تو نہیں جا سکا. ٹھیک ہے، آئی ہیو نیور سین اور نیور ریڈ اباؤٹ اینی ون جو لے کے جانے میں کامیاب ہو سکا ہو. سو دین واٹ از دیٹ تھنگ جس کو ہم پرسو کریں تو ہم ایک پیسفل لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر سکیں اور اپنے آبجیکٹو کی طرف جو ہے وہ موو کر سکیں. مقصد تو یہی ہے نا ہمارا یہ سارے سیشنز کرنے کا کہ ہم ایک پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ کریں، مینٹل ہیلتھ کو، اس کا جو اسکیل ہے اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. تو جب جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے لاہور جانا ہے، ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ٹورڈز پشاور جانا ہے یا ٹورڈز کراچی جانا ہے، تو اینی روڈ کین ٹیک اس دیر بیکاز وی ڈونٹ نو. ہم گھوم گھما کے کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، بٹ اٹ ول ناٹ بی آئدر کراچی اور اٹ ول ناٹ بی پشاور. سو اسی لیے اس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا ہے. دس از اے ویری سیریس اینڈ ویری ڈیٹیل ٹاپک کہ انسان کو پتہ لگے کہ وہ کیا ہے، اس کے اختیار میں کون کون سی پاورز ہیں، اس کے اختیار میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، اور اس کا پرپز آف کریشن کیا ہے. سو اس کو میں ریلیٹ تھوڑا سا کرتا جاتا ہوں کہ پرابلمس بھی اسی وجہ سے آتی ہیں جب ہم ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشنس ہماری اپنے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور اس میں پھر ہم بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں کہ آج ایکسپیکٹ کیا تو فوراً رزلٹ آ جائے. نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کسی پروگرام میں اپنے آپ کو یونیورسٹی میں انرول کرتے ہیں، بی ایس سی کے، ایم ایس سی کے، ایم ایس کے، پی ایچ ڈی کے، کسی بھی، ایون میٹرک کے چنے لے لیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگتا ہے. ایون کہ آپ کا گول، آپ کی ڈائریکشن الائنڈ ہے، سیٹ ہے، تو ٹائم لگتا ہے. اور ہم لوگ ٹائم نہیں دیتے، یہ بھی ایک اور پرابلم ہے. فرسٹ آف آل وی ڈونٹ نو کہ ہم کیا ہیں. سیکنڈلی وی ڈونٹ نو کہ وٹ از دا پرپز آف آور کریشن. تھرڈلی وی آر امپیشنٹ. فورتھلی وی ایکسپیکٹ a lot from others and from ourselves without knowing all these things. اور جب یہ چیزیں ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو ہرٹ ہوتا ہے، اور ہرٹ کو میں نے بتا دیا کہ وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے وہ ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے کم کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے؟
اس کو ریورس سائیکل چلا دیں آپ. اسٹارٹ سے آئیں, اپنے آپ کو پہچانیں, آپ کون ہیں, آپ کا پرپس کیا ہے. اور ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ کنفلکٹ وغیرہ کریٹ ہوتے ہیں, جب یہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ فارگیونیس کو جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, معاف کر دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زبانی معاف کر دیا, ہم نے دل سے معاف کر دیا, بٹ معاف کر دینا ایکچولی ایک خدائی صفت ہے. اوکے, اٹ ول ٹیک ٹائم. ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے نا, چاہے ہم نے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے, چاہے ہم نے کسی دوسرے کو معاف کرنا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. پرابلمس وہاں آتی ہیں جب ہماری ایکسپیکٹیشنز ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں لے کے آتی اور ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. اوکے, میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ سکیں, چاہے وہ ٹین ایجرس ہیں, چاہے وہ یوتھ ہے, چاہے وہ میچور یوتھ ہے, وٹس ایور. ہمیں زندگی میں اس طرح کی سچویشنز فیس کرنا پڑتی ہیں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز کے برعکس ہوتی ہیں. ہم وہاں ہرٹ ہو جاتے ہیں, ایموشنلی ہرٹ ہو جاتے ہیں, فزیکلی ہرٹ ہو جاتے ہیں, فائنینشلی ہرٹ ہو جاتے ہیں, سوشلی ہرٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایموشنلی ہرٹس مینس کہ ہم سیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشلی ہرٹ کا مطلب ہے کہ لوگ ہمارے سے متنفر ہو جاتے ہیں, ہمیں اچھے لفظوں میں نہیں پکارتے یا ہماری بلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فائنینشلی مینس کہ آپ کو بزنس میں, جاب میں کہیں پہ نقصان ہو گیا. تو یہ جو ہرٹ ایلیمنٹ ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ایوری ہرٹ از گیونگ یو اے میسج. آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے, اور وہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ لک ایٹ یور ایکسپیکٹیشنس, لک ایٹ یور ایفرٹ, لک ایٹ یور سیلف. ٹھیک ہے. جب آپ اس ہرٹ سے, کیونکہ وہ ہرٹ جو ہے وہ آپ کو اٹس لائک این الارم بیسیکلی. جو لوگ بیسیکلی میڈیکل سے یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, دے نو کہ اگر کہیں پہ ہمیں چوٹ لگ جائے, فرض کریں مجھے یہاں چوٹ لگتی ہے, کٹ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے فوراً سگنلز جو ہیں وہ میرے مائنڈ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. میرا مائنڈ اس کو پروسیس کرے گا اور میری آنکھوں کو ڈائریکٹ کرے گا, میرے سینسز کو الرٹ کرے گا, وہ یہاں دیکھے اور آبزرو کرے کہ وٹ از گوئنگ آن. میری آنکھیں وہ چیز کیپچر کریں گی, دکھائیں گی, وہ پوری ایک سینیریو بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور مجھے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, میرا برین آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اوکے یہ دس از ہرٹ, یہ چوٹ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس بلیڈنگ. اوکے. اگر یہاں سے نیورونس ہی مجھے میسج نہ دیں, ٹھیک ہے, تو چوٹ مجھے لگ گئی ہوئی ہے, وہ اس نے اس کو بادر ہی نہیں کیا کیونکہ پین سگنلز ہی الرٹ نہیں ہوئے, وہ بزر نہیں بچا, وہ رنگ نہیں بچی, وہ الارم نہیں بچا. تو چوٹ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, پین چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, دیٹ از این الارم. دیٹ از این الارم ٹو لک وٹ از ناٹ گوئنگ اپروپریٹ. میں رائٹ اور رانگ کا ورڈ بھی یوز نہیں کر رہا, میں اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. اوکے. سو اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو جانتے جائیں گے, you will be able to bring yourself and others in a more peaceful state of calmness and mindfulness. اطمینان آ جائے گا. چاہے آپ کے پاس رکی سکی ہے, چاہے آپ کے پاس گاڑیوں کا وہ پورا قافلہ ہے, وٹ ایور, اطمینان ضرور آ جائے گا. اور اطمینان اس وقت آئے گا جب آپ فارگیونیس کے فارمولا کے اوپر تسلی سے کام کریں گے. یہ بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ایلیویٹ ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں اور زیادہ ڈسٹربنس کا باعث بنتے ہیں کہ چونکہ جب ہم ریلیٹ کرتا چلوں گا کہ جب ہماری ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی, ہرٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم سے معاف نہیں کیا جاتا, ہم گرجز کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں. دیٹ از اگین اندر بیسیکلی مائنڈ گیم تھنگ. پھر وہ میموری کا حصہ بن جاتا ہے, اور میموری وی آل نو, بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میموری جو ہے بیسیکلی وہ 100% ٹھیک کام نہیں کرتی, وہ ہمیں فلٹرڈ امیجز دیتی ہے.
وہ اسی طرح کی امیجز دیتی ہے جس طرح کے ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, چاہے خوشگوار ہوں چاہے وہ سیڈ ہوں. اینڈ ان کیس آف ہرٹ وہ آبویسلی ہمیں سیڈ اور گلومی ٹائپ امیجز جو ہیں, چاہے اپنے بارے میں ہو چاہے کسی دوسرے بارے میں ہو, وہ پریزنٹ کرتی ہے. سو وہ ایک وشیس سرکل کریٹ ہو جاتا ہے. وی نیڈ ٹو بریک دیٹ وشیس سرکل. ٹھیک ہے, اور وہ وشیس سرکل اسی طرح سے بریک ہوگا جب آپ کسی چیز کا مینول پڑھیں گے کہ اچھا میں کون ہوں, میں نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خود سے کوشش کرنے سے, غور کرنے سے, تدبر کرنے سے نظر آنا شروع ہوں گی اور ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دے دوں کہ آپ جس بھی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں اس ریلیجن کا کوڈ آف کنڈکٹ ضرور پڑھیں, اس کے ٹرانسکرپٹس, اس کی بکس, اس کے مینوسکرپٹس کو ضرور پڑھیں. آپ کو وہاں سے ڈیفینیٹلی ہولسٹک اینڈ اسپرچل نالج ضرور ملے گا. اس کے بعد آپ سائیکالوجی کو اور میڈیکل سائنس کو وہ پڑھیں تاکہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ ان دا مین ٹائم آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو مجھے ہرٹس ہو رہے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اوکے, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں, اس پینفل ایلیمنٹ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں. وہی اگر ہم ایلیمنٹ سوئچ کر دیں, سوری ایلیمنٹ نہیں, وہی اگر ہم اپنا بلیف سسٹم چینج کر لیں, اس کو سوئچ کر دیں اور وہاں سے فوکس ہٹا کر باقی تمام چیزوں کی طرف دیکھ لیں, تو ہم ایک گریٹفل اسٹیٹ آف مائنڈ پہ آ جائیں گے. میں دوبارہ اسی چوٹ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا فوکس بھی یہاں پر آ جاتا ہے. اب ہماری باقی ساری باڈی پاؤں سے لے کے سر تک کمپلیٹ اور انٹیکٹ ہے, لیکن ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی آف دیٹ ہرٹ ہم گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 2 دن, 4 دن, 10 دن, ٹھیک ہے, ہم اسی کے اوپر فوکس رکھتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کی طرف سے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں, یا لاپرواہ مائٹ ناٹ بی این اپروپریٹ ورڈ, ٹھیک ہے, ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ آپ ٹیکنیکلی دیکھ لیں کہ اوکے یہ چوٹ لگ گئی ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہو گئی ہیں, آپ کو چیٹنگ ہو گئی ہے, آپ کو نقصان ہو گیا ہے, آپ کی بات نہیں مانی گئی, آپ لیٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں, کچھ ہو گیا ہے. That thing will come with a pain, definitely, and that thing will ring a buzzer, definitely. آپ اس چیز کو ایکسپیرئنس کریں گے, لیکن ہم نے اسی چیز میں ہی گم نہیں ہو جانا. بزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دھیان اس کے مین فریم کی طرف لے کے جانا ہے, سسٹم کی طرف لے کے جانا ہے کہ اچھا کہاں سے ہم چیزوں کو ٹھیک کریں, یا ہم بزر جا کے بند کرتے ہیں. اب خود بتائیں, بزر جا کے بند کریں گے یا جس چیز کا بزر بج رہا ہوگا اس چیز کو جا کے ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے, سو چاہے وہ پین ایموشنل ہو, فزیکل ہو, سائیکولوجیکل ہو, وٹس ایور, غور کریں, تدبر کریں, سوچیں, کیونکہ ہر بندہ اپنی ڈفرنٹ بیٹل لڑ رہا ہے. نیور کمپیئر یور سیلف ود اینی ون ایلس. وہ تو ایسا ہے, وہ تو 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, مجھے کیوں 4 دن لگتے ہیں. ایوری ون از یونیک. ہاں, ہمارے ایکسپیرینسز اپیرنٹلی دیکھنے میں سملر ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, لیکن 100% سملیرٹی نہیں ہوتی. اوکے, سو یہاں سے آپ جب غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ادراک ہونا شروع ہوگا اپنے بارے میں اور اپنے پرپس کے بارے میں. پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کا فارگیونیس کا پیریڈ وہ ریزیلینٹ ہو جائے گا, اس کے اوپر آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ ریزیلینٹ ہو جائے گی, اور پیریڈ جو ہے وہ مختصر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کا وہ ڈسٹریس, آپ کی وہ پین, آپ کے وہ پرابلمز جو ہیں وہ مین کاز نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, وہ بزر ہی رہیں گے, وہ پین کریں گے, لیکن آپ اپنا فوکس کہیں اور شفٹ کر دو گے.
ان کی ریکٹیفیکیشن کے لیے. کیونکہ ایک ہماری ڈیزائرڈ یا آئیڈیل سیلف ہوتی ہے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں, اور ایک ہماری ریئلسٹک سیلف ہوتی ہے. اور یہاں سے یہاں تک کا سفر جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری پرسیپشن میں ہم یہاں پر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو آئیڈیل سیلف بنا لی ہے, اب ہم یہیں پہ رہنا پسند کرتے ہیں, جبکہ پریکٹیکلی ہم لوگ ابھی یہاں پر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں, ڈیولپ کریں, گرو کریں, جس بھی پرسپیکٹو میں لے کے آئیں. انفارچونیٹلی یہ ایک اور مائنڈ گیم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم جیسے ہی اپنے آپ کو یا دوسروں کو کسی ایک مقام کے اوپر فکس کر دیتے ہیں, اپنی اوپینین, اپنی رائے فکس کر دیتے ہیں, تو وہ ہم جیسے کہتے ہیں نا مہر لگا دی. پیپل چینج. وہ لوگ نہیں بدلتے, ٹھیک ہے, جو اپنی جبلت پہ چلتے رہتے ہیں, جو غور نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کون سا انسان بننا پسند کریں گے. وہ بایولوجیکل انسان جو اپنی جبلت کے اوپر چلتا ہے, یا ایک وہ انسان جس کو چوائس دی گئی, جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, جس کو خلیفہ بنایا گیا. اگین دس از یور چوائس. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے, اس کی میں پورے 1 مہینے کی ورکشاپ جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتا ہوں. سو آئی ٹرائیڈ کہ اس کا کچھ ایسنس, اس کی کچھ اسپرٹ جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے, کہ کس طرح سے آپ سیلف ڈسکوری اینڈ ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اپنے جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی پرابلمس ہیں, ان کو سالو تو نہیں کر سکیں گے, کیونکہ پرابلمس اور مسائل تو آتے رہیں گے. ان کو ایکچولی ختم تو نہیں کر سکیں گے, لیکن ان کو پراپر طریقے سے مینج اور کوپ کر سکیں گے. اینڈ یو ول بی ایکچولی گریٹفل فار وٹ یو ہیو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنس ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک, اینڈ وی ول لو ٹو آنسر دوز کوشچنس آن دا فیس بک پیج. ابھی جو ہے وہ ابھی کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا اور باقی سب لوگوں کا خیال رکھیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.